गुप अंधेरे में अंधाधुंध भागते हुए उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया था और अगले ही पल वो मुंह के बल पथरीली ज़मीन पे गिरी थी। तकलीफ़ के शदीद एहसास को दबाते हुए बेइख्तियार तेज़ी से पीछे पलट के हरासा नज़रों से अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश की। फिर वो उठ बैठी और अगले ही लम्हे पसीने से शराबोर जिस्म, बेजान टांगों, बेतहाशा फूलती सांसों और धड़कते दिल को नज़रअंदाज करते हुए उसने एक बार फिर उठ के समत का तयन किए बिना ही भागना शुरू कर दिया। खौफ से शल होते हुए आसाब के साथ न जाने वो कितनी देर बेसमत दौड़ती रही, जब अचानक रात के सन्नाटे में रेल की तेज सीटी ने उसे ना सिर्फ एक झटके से रुकने बल्कि बेसमत भागते कदमों को उनकी मंजिल मुतय्यन करने पे मजबूर कर दिया। अब वो पूरी ताकत से भागते हुए अपने पहले और आखिरी सहारे की तरफ दौड़ रही थी, जो अगर वो गंवा देती तो साथ ही जान और इज्जत से भी यकीनन हाथ धो बैठती। हाँपते कांपते जो ही उसने अपने गांव के छोटे से वीरान, उजाड़ और बयाबान स्टेशन पे कदम रखा, उसका वजूद वहां लगे वाहिद बल्ब की पीली रोशनी में नहा गया। लम्हे का तवक्कुफ किए बिना वो तेजी से धीरे धीरे रेंगती ट्रेन की तरफ भागी और जो ही दोनों हाथों से हैंडल को थाम के उसने अपने बेजान होते वजूद को अंदर घसीटा, उसके आसाब उसकी हिम्मत समेत जवाब दे गए और वो वहीं दरवाजे में ही एक तरफ लड़खड़ा के गिर गई। क्या बना गफूरे? जो ही उसकी नज़र हॉल के दाखिली दरवाजे में खड़े स्याह रंगत और करख्त चेहरे वाले लहीम शहीम आदमी पे पड़ी, बेचैनी से कमरे का तौलो अर्ज नापते कदम एक झटके से थम गए। वो छोटे चौधरी साहब, वो जी। ओए क्या वो लगा रखी है? सीधे तरीके से बता, लड़की हाथ लगी है या नहीं? चटखते आसाब के साथ चिल्लाते हुए उसने पूछा, तो अपनी नाकामी और छोटे चौधरी के मुतवक्का जलाल के बारे में सोचते हुए उसका जिस्म कमरे में लगे एसी की खुनकी के बावजूद पसीने में नहा गया। ओए बकता है या दूं एक हाथ? गुर्राते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो अगले ही पल एक झटके से वो खुद ही उसके कदमों में आ गिरा। माफ़ी कर दो चौधरी साहब, वो लड़की निकल गई हमारे हाथ से जी। उसके पैरों को हाथ लगाते हुए वो गिड़गिड़ाया था। क्या? हरामखोर, हरामजादे, तेरी तो। चंद लम्हे बेशतर उसके कदमों में गिरा गफूर अब उसके जूतों की नोक पे था। हवेली के मर्दान खाने में रात के पिछले पहर गफूर की चीखों और उसके लबों से निकलने वाली मुगलियात के तूफान ने एक हंगामा बर्पा कर दिया था, जिसे रोकने की कोशिश वहां मौजूद चारों नफूस में से किसी ने भी नहीं की। मारते मारते जब वो खुद थक के सोफे पे गिर गया और गफूर नीम बेहोश हो गया, तो बड़े चौधरी साहब ने निहायत सर्द लहजे में अपने तख्त के करीब खड़े फिदा हुसैन को मुखातिब किया। अपने छोटे चौधरी जी को ठंडा पानी पिलाओ और इस मरदूद को उठा के हवेली के बाहर फेंक दो। आइंदा इसकी मनहूस सूरत मुझे हवेली के अंदर तो क्या, बाहर भी नजर नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? जी सरकार, समझ गया। फिदा हुसैन जमीन पे बेसुध पड़े गफूर को घसीटता हुआ बाहर ले गया तो उसके निकलते ही चौधरी हाशिम परेशानी से पेशानी को मसलते हुए बोला, बाबा साहब अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम लोग बस अपने आप पे काबू रखो और मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए यूं जाहिर करो जैसे आज की रात मलिकों की हवेली में जो कुछ हुआ है उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। मगर वो लड़की, वो तन्हा है, कमज़ोर लड़की है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाशिम पुत्र, वैसे भी सुबह होते ही हम अपने आदमी उसकी तलाश में इर्द गिर्द के इलाके में फैला देंगे। मुझे यकीन है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। बड़े चौधरी साहब ने चौधरी हाशिम की बात काटते हुए अपनी हिकमत अमली वाज़े की तो अभी तक खामोश बैठा चौधरी असफंद पुरसोच अंदाज में गोया हुआ। मेरे ख्याल में बाबा साहब हमें अपने कुछ बंदे करीबी शहर की तरफ भी रवाना कर देने चाहिए। ठीक कहते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना तुम तीनों, कि लड़की की तलाश का काम निहायत होशियारी और खामोशी से किया जाना चाहिए और अपने तमाम बंदों को भी ये बात अच्छी तरह समझा देना कि इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने चौधरी असफंद की तजवीज़ को पसंद करते हुए आखिर में उन तीनों को नसीहत की तो वो सब सर हिला के रह गए।
اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو سیٹ پہ لیٹے ہوئے پایا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ ہے کہاں، مگر پھر جو ہی اس کی نظر سامنے کھڑکی سے دوڑتے بھاگتے منظر پہ پڑی تو اسے جیسے ہر چیز یاد آ گئی۔ ہر بات، ہر منظر اس کی نگاہوں کے سامنے اور پوری جزیات سمیت ایک بار پھر روشن ہو چلا تو وہ زوردار چیخ مار کے اٹھ بیٹھی اور با آواز بلند دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اس سے شفقت بھرے انداز میں رونے کی وجہ دریافت کی تو اس کا گھٹنوں پہ ٹکا چہرہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ کون ہے آپ؟ بے انتہا قریب بیٹھی ادھیڑ عمر کی عورت کو دیکھتے ہوئے اس نے گھبرا کے آنسوؤں کے درمیان پوچھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں بھی تمہاری طرح ایک مسافر ہوں، خاتون نے اس کی گھبراہٹ بھانپتے ہوئے مسکرا کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح ان سے اپنے دروازے پہ پہنچنے سے لے کر سیٹ تک پہنچنے کا احوال پوچھے۔ میں تو وہاں دروازے کے پاس، ہاں بے ہوش پڑی تھی وہاں، میں نے ہی گھسیٹ کے تمہیں سیٹ پہ لٹا دیا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے از خود اس کی الجھن دور کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں اپنی اس دگرگوں حالت کا کیا جواز پیش کرے۔ بیٹا اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا تو وہ غور سے ان کے چہرے کو تکنے لگی، جہاں خلوص اور نرمی کے سوا اسے دوسرا کوئی تاثر دکھائی نہیں دیا۔ زری نام ہے میرا۔ جو حادثہ اس کی ذات پہ بیتا تھا اس نے زر افشاں جیسی لاپرواہ پرخلوص اور با اخلاق لڑکی کو بھی محض چند ہی گھنٹوں میں اتنا احتیاط پسند بنا دیا تھا کہ وہ چاہ کے بھی اپنا پورا نام نہیں بتا سکی۔ زری، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، انہوں نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ان کے مہربان لہجے پر اندر ہی اندر خائف ہو گئی۔ فی زمانہ کسی اجنبی خاتون کا ایک انجان لڑکی کی طرف بغیر کسی غرض کے مائل ہونا، اس پر اپنا پیار محبت نچھاور کرنا خاصا مشکوک امر ہے، اور پھر وہ جن حالات سے گزر کر آئی تھی اس کے بعد تو انسان خود اپنے سائے تک سے ڈر جائے، کو جا کے کسی راہ چلتی انجان عورت پہ اعتبار کرنا۔ بیٹا میں اپنے اللہ اور رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی، اور میں دل کی گہرائی سے اور پوری سچائی کے ساتھ تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سامنے بیٹھی خاتون کی آواز اور الفاظ نے پہلے تو اسے اپنے دھیان سے چونکنے اور پھر ایک دم شرمندہ ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یقیناً اس کے خیالات کا عکس اس کے چہرے پہ منعکس ہو چلا تھا، جبھی تو اجنبی خاتون نے قسم کھاتے ہوئے اس کی تسلی کروانی چاہیے تھی۔ آپ غلط سمجھی ہیں، میں تو شرمندگی کے احساس سے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس کی خفت کو مٹانے کے لیے بات کاٹتے ہوئے نہایت سبھاؤ سے بولیں، تم شرمندہ مت ہو بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم ایسا نہیں سوچ رہی تھی، مگر میں از خود تمہاری تسلی کروانا چاہتی تھی، اور بالفرض اگر ایسا کوئی خیال تمہارے دل میں تھا بھی تو کوئی غلط بات تو نہیں تھی۔ آج کل کا دور ہی ایسا ہے، انسان غیروں پہ کیا اپنوں پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اور پھر عورت ذات کے لیے تو یہ اور بھی مشکل امر ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ جس سلیقے سے انہوں نے اس کا بھرم رکھا تھا، اس کے دل میں اس اجنبی خاتون کے لیے ایک دم ڈھیروں احترام آ گیا تھا۔ احساس ممنونیت سے زرافشاں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دراصل بات یہ ہے زری بیٹی کہ تم خود بہت اچھی ہو، جبھی تو تمہیں باقی سب بھی اچھے نظر آتے ہیں، انہوں نے پرشفقت انداز میں کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تو وہ ایک بار پھر سسک کے رو پڑی۔ نہیں بیٹا، روتے نہیں ہیں، مشکل انسانوں پہ ہی آتی ہے، حوصلے سے کام لیتے ہیں بیٹا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے خشک لبوں سے لگایا تو وہ آنسو بھری آنکھوں میں حیرت سے موئے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ بیٹی تم زبان سے کچھ نہ بھی کہو تو بھی تمہارا ننگا سر، ننگے پیر، تمہارا خوف، تمہارے آنسو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم پہ کوئی بہت بڑی افتاد ٹوٹی ہے۔ جس طرح سے تم دروازے میں بے بس لاچار پڑی تھیں، میرا دل ایک انسان اور وہ بھی ایک لڑکی کے لیے یوں اس عالم میں اسے دیکھ کے تڑپ اٹھا تھا۔
اس سوال نے کہ اگر تم کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئیں تو کیا ہوگا، مجھے اس طرح سے جھنجھوڑ ڈالا کہ میں ہر مصلحت بھلا بیٹھی اور تمہیں اٹھا کے اپنی سیٹ تک لے آئی۔ خالہ جان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جس طرح بغیر جان پہچان کے میری ذات کی حفاظت کی ہے، میں اگر اپنی جان بھی دے دوں تو بھی آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ مجھ پہ اور میرے خاندان پہ کل رات افتاد نہیں بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ کل آدھی رات کے وقت جب ہم سب، اور پھر اس اجنبی خاتون کے کندھے پہ سر رکھ کر آہوں اور سسکیوں کے درمیان وہ ساری بات بتاتی چلی گئی جو اس کی ہستی بستی زندگی کے یوں اجڑ جانے کی داستان کے دوران کبھی اپنے تو کبھی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کے انہیں حقیقتاً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اور کیا کہہ کے چپ کروائیں، اسے کون سی تسلی، کون سا دلاسا دیں کہ وہ سنبھل سکے۔ زری بیٹا، مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ کس کے پاس رہو گی؟ اکیلی عورت کے لیے تو میری بچی یہاں قدم قدم پہ مشکلات اور خطرات ہیں۔ زرافشاں کا رونا ذرا تھما تو وہ فکر مندی سے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو انہیں کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا۔ خالہ جان، جہاں آپ نے میرے ساتھ اتنا کیا ہے وہاں یہ آخری احسان بھی مجھ پہ کر دیجئے۔ آپ پلیز میرے ساتھ لاہور اسٹیشن پہ اتر جائیے گا۔ لجاجت سے ان کا ہاتھ تھام کے وہ گویا ہوئی تو وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لاہور اسٹیشن؟ جی خالہ جان، لاہور اسٹیشن، کیونکہ لاہور میں میرے بابا کے کزن اور بہت ہی عزیز دوست کا گھر ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ کئی بار ان کے گھر آ چکی ہوں۔ ان کا ایڈریس، فون نمبر، سب کچھ مجھے زبانی یاد ہے۔ آپ پلیز مجھے صرف ان کے گھر تک لے چلیے، آپ کے ٹھہرنے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ان کے سوال کے جواب میں تیزی سے اس نے ساری تفصیل ان کے گوش گزار کی تو وہ ایک گہری سانس لے کے رہ گئی۔ بیٹی، میرے ٹھہرنے کی فکر تم مت کرو، لاہور میں میری اپنی بہن کا بھی گھر ہے، مگر اپنے والد کے کزن کا جن کا تم ذکر کر رہی ہو، کیا ان کی فیملی قابل بھروسہ ہے؟ جی خالہ جان، ابرار چچا اور سلمہ چچی تو مجھے اماں اور بابا کی طرح پیار کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو انہوں نے ہمیشہ مجھے ہی اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم مطمئن ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ لاہور ضرور چلوں گی۔ بس اب تم نے بالکل نہیں رونا اور نہ پریشان ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے کچھ کھا لو، ساری رات خالی پیٹ بے ہوش پڑی رہی ہو۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے ہوئے پیار کیا تو زرافشاں اس فرشتہ صفت عورت کو دیکھ کر رہ گئی جسے خدا نے شاید نہیں بلکہ یقیناً انسان کا روپ دے کر اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب فائرنگ کی زبردست آواز سے حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ میں جو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور اگلے ہی لمحے گھبرا کے تیزی سے اماں اور ابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جو ہی میں نے ان کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا، میری چیخیں نکل گئیں۔ میری نظروں کے سامنے زمین پر میرے جان سے پیارے ماں باپ کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے بے جان جسموں سے بھل بھل کے تازہ خون بہہ کے قالین میں تیزی سے جذب ہو رہا تھا۔ اماں اور بابا کو اس حال میں دیکھ کے مجھے اپنے آنسوؤں اور چیخوں پہ کوئی اختیار نہ رہا۔ میں دیوانہ وار عمیر لالا کے کمرے کی طرف دوڑی، مگر وہاں کے منظر نے میرے حواس اس حد تک سلب کر لیے کہ خوف اور بے یقینی کے مارے میں رونا اور چیخنا تک بھول گئی۔ لالا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے 4 نقاب پوش مسلح افراد مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے 3 افراد نے میری آنکھوں کے سامنے لالا پہ گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ اس دہشت ناک منظر نے مجھے اس قدر وحشت زدہ کر دیا کہ میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ میری چیخیں سن کر ان کا چوتھا ساتھی بجلی کی تیزی سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف کوئی پیش رفت کرتا، میں نے گھبرا کے سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا اور لمحوں میں حویلی کی اندھیری راہداریوں سے ہوتے ہوئے عقبی لان تک آ پہنچی۔ اگلے ہی پل وہاں کی ٹوٹی ہوئی بیرونی دیوار کو میں نے ایک ہی جست میں پھلانگتے ہوئے کھیتوں میں اندھا دھند بے سمت اور بے نشان دوڑنا شروع کر دیا۔ جان سے بھی بڑھ کر
عزت کو بچانے کے احساس نے مجھے باقی ہر احساس سے اس حد تک عاری کر دیا تھا کہ مجھے اپنے ننگے سر اور ننگے پیروں کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ یوں ہی انجان راستوں پہ میں نہ جانے کتنی دیر تک بھاگتی رہی، جب اچانک فضا میں ریل کی سیٹی کی آواز گونجی۔ میں نے ایک لمحے کو رک کے سوچا اور پھر اگلے ہی پل اللہ کا نام لے کے آواز کی سمت میں دوڑ لگا دی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ میرا اندازہ ٹھیک نکلا اور میں عین وقت پر اسٹیشن پہ پہنچ گئی۔ جو ہی میں نے خود کو گھسیٹ کے رینگتی ہوئی ٹرین میں سوار کیا، میری ہمت اور میرے اعصاب دونوں جواب دے گئے اور میں وہیں دروازے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو خود کو خالہ صفیہ جیسی فرشتہ صفت خاتون کی پناہوں میں پایا، جنہوں نے نہ صرف میری حفاظت کی بلکہ مجھے آپ دونوں تک صحیح سلامت پہنچایا ہے۔ بلک بلک کے روتے ہوئے اس نے خود پہ بیتنے والے سانحے کی پوری تفصیل سلمہ چچی اور ابرار چچا کے گوش گزار کی، تو سلمہ بیگم نے تڑپ کے اس کے بلکتے ہوئے وجود کو اپنی پناہوں میں لے لیا۔ صبر کر میری بچی، صبر، تو بڑے حوصلے والی ہے میری جان۔ خود بھی زاروں قطار روتے ہوئے وہ اسے دیوانہ وار چومتے ہوئے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ملک ابرار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، زری بیٹا ہمت سے کام لو۔ چچا جان میں کیسے ہمت سے کام لوں، کیسے صبر کروں؟ میں تو اکیلی رہ گئی چچا جان، بالکل اکیلی۔ سلمہ چچی سے الگ ہوتے ہوئے وہ سسکیوں کے درمیان بولی، تو ابرار صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نہ میری جان نہ، آئندہ ایسے کبھی نہ کہنا، تم اکیلی نہیں ہو، تم میری بچی ہو، میں ہوں تمہارا باپ اور یہ ہے تمہاری ماں۔ تمہیں ہماری بیٹی بن کے اس گھر میں آنا تھا، شاید اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے اولاد رکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی، تو ان کی اس درجہ محبت پر وہ ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ کے بے اختیار روتی چلی گئی۔ زری بیٹا، کیا تم ان چاروں افراد میں سے کسی کا چہرہ دیکھ پائی تھی؟ خواب آور دوا کے زیر اثر شام میں جب وہ سو کے اٹھی تو اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر تھی۔ ابرار صاحب نے اس کی ذہنی کیفیت بہتر محسوس کی تو وہ سوال کر ڈالا جو انہیں اس اچانک رونما ہونے والے سانحے کے سلسلے میں کسی نتیجے تک پہنچا سکتا تھا۔ نہیں چچا جان، ان سب کے چہروں پہ نقاب تھے۔ افسردگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، تو ابرار صاحب پرسوچ انداز میں ہوں کر کے رہ گئے۔ سلمہ تم میرا مختصر سا سامان پیک کر دو، مجھے آج رات کو ہی نور پور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد انہوں نے سامنے بیٹھی سلمہ بیگم سے کہا، تو زرافشاں گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ چچا جان، آپ پلیز گاؤں جانے کے بارے میں سوچئے گا بھی مت۔ خدا نہ خواستہ وہاں وہ لوگ آپ کی طاق میں بیٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو کسی قیمت پہ بھی وہاں نہیں جانے دوں گی۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ زری بیٹا، مجھے ایک بار تو نور پور کا چکر لگانا ہی پڑے گا نا۔ دیکھو بیٹا، کیا تم نہیں چاہتی کہ جن ظالموں نے تمہارے پورے گھرانے کو، میرے چہیتے بھائی کو، میری بھابھی کو، میرے لاڈلے بھتیجوں کو یوں لمحوں میں ختم کر دیا، وہ عبرت ناک انجام تک نہ پہنچے؟ اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے جوش سے پوچھا، تو وہ ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کے رہ گئی۔ یقیناً وہ اس کی غیر موجودگی میں روتے رہے تھے۔ بولو زری بیٹے، جواب دو۔ اگلے ہی پل انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تو وہ جیسے اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ ابرار صاحب کے بھینچے لب اور کن پٹی کے قریب ابھرتی رگ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ضبط کے آخری مرحلے میں تھے۔ جی چچا جان، میں ہر حال میں ان درندوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ خون میں لت پت اسے اپنے پیاروں کی لاشیں نظروں کے سامنے گھوم گئی تو بے اختیار اس کی رگوں میں لاوا دوڑنے لگا۔ تو بس پھر بیٹا مجھے روکنا مت۔ نور پور کے ملکوں کا خون ابھی اتنا ارزاں نہیں ہوا کہ یوں رات کے اندھیرے میں بہا دیا جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ چہرے پہ جلال اور آنکھوں میں ضبط کی سرخی لیے وہ روبدار لہجے میں گویا ہوئے تو زرافشاں صدا کے نرم خو ابرار چچا کا یہ جلالی روپ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بابا صاحب، یہ ملک انوار کا پھپھی زاد بھائی ملک ابرار بڑا شور کر رہا ہے، چودھری اسفند نے باپ کے برابر چلتے ہوئے تشویش سے کہا۔ تو چودھری بختیار اپنے منجھلے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے،
اسون پتر، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ ملک ابرار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سارا پنڈ یہ جانتا ہے کہ ملکوں کی حویلی میں اس رات ڈاکہ پڑا تھا اور ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مکینوں پہ اندھا دھند فائرنگ کی، اور ان کی لڑکی بھی تبھی سے غائب ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا صاحب، مگر پھر بھی ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ پولیس ہم پہ بھی تو شک کر سکتی ہے۔ احتیاط تو کر ہی رہے ہیں پتر۔ کارروائی میں حصہ لینے والے آدمیوں کو سکندر نے اگلی صبح ہی اندرون سندھ روانہ کر دیا تھا۔ باقی رہ گئی پولیس اور ان کا شک، تو پتر ملک انوار کی صرف ہم سے دشمنی تو نہیں تھی، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے بھی بڑے کھڑاک پال رکھے تھے اس نے۔ بغیر کسی ثبوت کے پولیس ہمارے خلاف کوئی کارروائی کیسے کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی پولیس والوں کی مت نہیں ماری گئی کہ وہ چودھری بختیار کی حویلی کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی جرت کریں۔ آخر میں مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ پرغرور لہجے میں بولے، تو ان کی بات پہ چودھری اسفند بھی مسکرا دیا۔ سکندر یار، آج کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ یاور نے بھنے ہوئے تیتروں سے انصاف کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر اسپیشل ارینجمنٹ پہ زور دیتے ہوئے کہا، تو منصور نے اسے گھورا۔ ایک تو اس شوقین مزاج کو ہر دوسرے ہفتے اسپیشل ارینجمنٹ چاہیے ہوتا ہے، خود تو بس زبان ہلا کے فرمائشیں جاری کر دیتا ہے اور وقت میں بیچارے میزبان پڑ جاتے ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ کروں فرمائشیں؟ جب میزبان چودھری سکندر جیسا یاروں کا یار ہو تو میں ہر دوسرے ہفتے تو کیا ہر دوسرے دن بھی فرمائش کر سکتا ہوں۔ ہاتھ میں پڑا تیتر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے سکندر کی جانب توصیفی نگاہوں سے دیکھا تو اس کی مسکے بازی پہ وہ ہنس دیا۔ تو اگر اتنا مکھن نہ بھی لگائے تو بھی تیرا کام ہو جائے گا، مگر آج نہیں، کل رات۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ دوسری طرف سے تڑپ کے احتجاج کیا گیا۔ اوے آج ہدایت اللہ بابا صاحب کے ساتھ مصروف ہے، اس لیے رات کے انتظام کے لیے ارینجمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کل وہ جیسے ہی فارغ ہوگا میں اسے لاہور کے لیے روانہ کر دوں گا۔ یار ہدایت اللہ کی جگہ کسی ڈھنگ کے بندے کو بھیجنا۔ پچھلی مرتبہ بھی نہ جانے کس کو اٹھا کے لے آیا تھا، ذرا مزہ نہیں آیا تھا، ناچنا تو دور کی بات ہلنا تک نہیں آتا تھا اسے۔ یاور نے برا سا منہ بناتے ہوئے پچھلی مرتبہ کا حوالہ دیا تو ثاقب جو کھانا کھانے کے بعد گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے نیم دراز تھا، کچھ یاد آنے پہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ارے یار یاد آیا، وہ اپنی میڈم نہیں ہے ڈیفینس والی، سنا ہے اس نے پچھلے دنوں زبردست چیز پیش کی ہے، کیوں نہ اسے بلوا لیا جائے؟ واہ یار کیا بات کی ہے، مزہ آ جائے گا۔ ان تینوں نے ثاقب کی تجویز کو جی جان سے پسند کرتے ہوئے اسے سراہا تو سکندر بیزاری سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا اسی کو بلوا لیں گے۔ یار سکندر تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایاز نے اپنے لہجے میں تشویش پیدا کرتے ہوئے ایک غیر متوقع سوال کیا تو سکندر کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی اسے چونک کے دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سکندر نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کسی نئے شاہکار کا ذکر ہو رہا ہو اور سکندر صاحب کا موڈ آف ہو؟ ایاز نے مسکراتے ہوئے اس کی طبیعت کی بیزاری پہ چوٹ کی تو اس کے درست اندازے پہ سکندر ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، لالے خیر تو ہے؟ منصور نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے مانی خیزی سے پوچھا تو سکندر پیچھے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دور خلاؤں میں کہیں گھورنے لگا۔ نظروں کے سامنے ایک دم ہی کسی کا بہاراں سا دل فریب سا مگر ڈرا سا وجود آن ٹھہرا۔ بس یار چیز ہی ایسی تھی، بھلائے نہیں بھولتی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا تو یاور کھانا چھوڑ چھاڑ کے تیزی سے اٹھ کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اوے شہزادے، کہیں محبت میں تو نہیں پڑ گیا تو؟ محبت اور مجھے؟ ناممکن۔ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوتے ہوئے وہ خود پہ طاری ہونے والی لمحے بھر کی کیفیت سے باہر آتے ہوئے بولا تو ثاقب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تو پھر اس لڑکی کو اس طرح سے آہیں بھر بھر کے کیوں یاد کر رہے ہو بھائی؟ ہاں اس لڑکی کو نہیں، اس کے حسن کو یاد رکھا ہے میں نے۔ چودھری سکندر کبھی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوگا ایسا سوچنا بھی مت۔ عورت جیسی ناقص العقل اور ہر لحاظ سے کمزور مخلوق مردوں کے دلوں میں نہیں پیروں میں جچتی ہے۔
تنفر سے ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے لب کشائی کی تو لہجہ مردانگی کے زوم اور اپنی ذات کے غرور میں چور تھا۔ بالکل صحیح کہا، پتہ نہیں وہ کون سے گھامڑ ہوتے ہیں جو کسی عورت کی محبت میں دنیا تیاگ دیتے ہیں۔ اپنا تو یہ حال ہے کہ جب تک دن میں 2 سے 3 حسیناؤں سے ملاقات نہ کر لیں چین ہی نہیں پڑتا۔ یاور نے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کہی تو ایاز جو ان چاروں سے ذرا مختلف مزاج رکھتا تھا وہ تعصف اور حیرت سے سکندر کو دیکھ کے رہ گیا۔ یار کمال ہے، اتنا پڑھ لکھ جانے کے باوجود بھی تیری سوچ خالص جاگیرداروں والی ہی رہی، جن کے نزدیک عورت ذات آج بھی پاؤں کی جوتی کے برابر ہے۔ یہ صرف جاگیرداروں کی نہیں بلکہ ہر عقل مند مرد کی سوچ ہے۔ پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ مرد اپنی مردانگی کو بھول کے عورتوں کو برابری کا درجہ دے دے، خود ان کے غلام بن جائیں ہم۔ مائی فرینڈ، شہر ہو یا گاؤں، پیروں کی دھول کو سر پہ سجانے والا ہر جگہ اور ہر دور میں دیوانہ ہی کہلاتا ہے۔ اسے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس گدھے میں جورو کا غلام بننے کی ساری خصوصیات موجود ہیں۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے ایاز پہ چوٹ کی تو وہ ایک گہری سانس لے کے خاموش ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد جب ملک ابرار کی نور پور سے واپسی ہوئی تو زرافشاں کو وہ غم زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مایوس اور نا امید سے بھی محسوس ہوئے۔ اپنے ان احساسات کی جب اس نے ان سے تصدیق چاہی تو وہ نہایت تھکے تھکے سے لہجے میں گویا ہوئے، بس بیٹا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آیا یہ واقعی ڈاکوؤں کی کارروائی تھی یا کسی دشمن کا چھپا کے کیا گیا وار۔ حویلی سے کافی قیمتی سامان بھی غائب ہے، جس کی بنا پہ خاندان کے سبھی افراد اور پولیس کے اہلکار اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ حویلی میں اس رات ڈاکہ پڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل یہ بات ماننے کو انکاری ہے۔ چچا جان، آپ کے خیال میں ہمارے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہے؟ غور سے ملک ابرار کی بات سنتی زرافشاں نے چونک کے ان کا متفکر چہرہ دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں بیٹا، مجھے تو کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے، حالانکہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت تو نہیں مل سکا جو میرے شک کو درست ثابت کر سکے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حس بار بار مجھے اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ بظاہر تو ہمارے اس غم میں چودھری بختیار سے لے کر ملک اکبر اور ملک اصغر تک یوں شریک رہے جیسے ساری زندگی ان سے بڑھ کے انوار کا کوئی خیر خواہ نہ ہو۔ اس چالاکی اور ہوشیاری سے ان سب نے روپ بدلے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں چودھری بختیار اور ملک انوار کے سوتیلے بھائیوں کے موجودہ رویوں پہ غور کرتے ہوئے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی تو زرافشاں آنکھوں میں نمی لیے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے بولی، چچا جان آپ پریشان مت ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حق کا ساتھ ضرور دے گا۔ چچا جان، حویلی کا کیا بنا؟ بیٹا حویلی کو تو میں نے ایس پی صاحب سے کہہ کے سیل کروا دیا، حالانکہ میرے اس اقدام پہ اکبر اور اصغر بھائی دونوں نے کافی شور کیا، مگر چونکہ یہ قانونی نقطہ نظر سے بھی ضروری تھا سو بالآخر انہیں چپ ہونا پڑا۔ ویسے میں کرم الہی کو بھی حویلی کی حفاظت اور حالات پہ نظر رکھنے کے لیے کہہ آیا ہوں، وہ وقتاً فوقتاً مجھے اطلاع دیتا رہے گا۔ چچا جان نے بابا کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم کا نام لیتے ہوئے اسے تسلی دی تو بے اختیار ایک سکون کا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ مبارک ہو بابا صاحب۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سکندر خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر قدرے بلند آواز میں چودھری بختیار سے بولا تھا تو وہ چونک کے اس کا چہرہ دیکھنے لگے، جس پہ چھائی سرخی اس کی دلی کیفیت کی ترجمان تھی۔ خیر مبارک پتر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تم مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو۔ بابا صاحب، اپنے دشمن کے جڑ سے اکھڑ جانے سے بڑھ کر بھلا ایک مرد کے لیے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فخر سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا تو وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا۔ بابا صاحب، ملک انوار کی حویلی کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پولیس نے کل ساری حویلی عدالت کے حکم سے سیل کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا حویلی بند رہے گی۔
زبردست، کیا خبر سنائی ہے پتر، دل خوش کر دیا۔ بابا صاحب آپ دل کی بات کر رہے ہیں، میری تو روح تک خوش ہو گئی۔ جب سے وہ باغوں کی پکی زمین کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، میں نے تبھی قسم کھا لی تھی کہ ان ملکوں کو اگر برباد نہ کیا تو سکندر نام نہیں میرا۔ آج میری آدھی قسم پوری ہو گئی۔ آدھی قسم؟ غور سے اس کی بات سنتے ہوئے چودھری بختیار نے کچھ الجھ کے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہاں بابا صاحب، آدھی قسم، کیونکہ قسم تو میری اس دن جا کے پوری ہوگی جب مجھے ملک انوار کی بیٹی کے بارے میں کوئی خبر ملے گی۔ شاباش میرے شیر، شاباش، آج تو نے صحیح معنوں میں مجھے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ تو میرا ہی صحیح جانشین ہے۔ تیرے حوصلے اور ارادے اگر یوں ہی بلند اور مضبوط رہے تو میرے شہزادے دیکھنا، چودھریوں کی پگ کا شملہ سدا یوں ہی اونچا رہے گا۔ بس بابا صاحب آپ کی دعا اور رہنمائی چاہیے۔ بابا صاحب، وکیل سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ بس یوں ہی کہ باغوں والی زمین کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ وکیل کہہ رہا تھا ملک انوار کی موت کے بعد سارا قصہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم آج جا کے کاغذی کارروائی مکمل کروا لیتے ہیں تو کل زمین ہماری ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے تم کل صبح شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہاں وکیل سے ملاقات کر کے سارے معاملے خود سنبھال لو۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، اور کوئی حکم؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے سعادت مندی سے بولا تو وہ جیسے کچھ یاد آنے پہ تیزی سے بولے، ارے ہاں، کل نکلنے سے پہلے اپنی بی بی جان سے مل لینا، اس نے فاطمہ کے لیے کوئی ضروری سامان بھجوانا ہے۔ چودھری بختیار نے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی، جو کہ اس وقت لاہور میں زیر تعلیم تھی، اس کا نام لیا تو بہن کے ذکر پہ سکندر کے چہرے پہ نرم سا تاثر پھیل گیا اور وہ بہتر بابا صاحب کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہارون جس وقت گھر میں داخل ہوا شام کے 6 بج رہے تھے۔ جو ہی اس نے اپنی لینڈ کروزر پورچ میں کھڑی کی، امام دین لاؤنج کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ صاحب آپ آ گئے؟ نہیں، ابھی میں سڑک پہ ہوں۔ گاڑی کا دروازہ لاک کرتے ہوئے ہارون نے امام دین کے بے تکے سوال پہ چڑ کے جواب دیا تو وہ کھسیا کے خواہ مخواہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ صاحب جی، میرا مطلب آپ کے یوں اچانک آ جانے سے تھا۔ خیر سے آپ آج کوئی 14-15 دنوں کے بعد آئے ہیں، اگر پہلے سے فون پہ اطلاع کر دیتے تو آپ کی پسند کا کھانا پکا لیتا۔ سامان اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ مسلسل اس کے کان کھا رہا تھا۔ امام دین، میں تمہیں اطلاع دیتا یا نہ دیتا، دونوں صورتوں میں کم از کم سواد کا کھانا تم نہیں بناتے۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ وہ گر سا گیا۔ اس کھلی عزت افزائی پہ امام دین منہ بنا کے رہ گیا۔ ہارون فریش ہو کر اوپر ٹیرس پہ پہنچا تو آسمان پہ چھائے بادلوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا نے لمحوں میں اس کی طبیعت پہ چھائی تھکن، بیزاری اور کوفت کو دور کر دیا۔ یوں ہی موسم کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹیرس کی دائیں جانب لگی ریلنگ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بے دہانی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اس کی بے دہانی سے ادھر ادھر بھٹکتی نظریں ساتھ والے گھر کا برآمدہ کراس کر کے لان میں آتے وجود پہ ٹھٹک کے رک گئیں۔ لائٹ بلو اور بیبی پنک کنٹراسٹ کا جوڑا پہنے، بھیگی زلفیں پشت پہ پھیلائے، وہ جو کوئی بھی تھی وہ بے اختیار یک ٹک اس چاند چہرے کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا، جو ہرے بھرے لان میں کھلے پھولوں کے درمیان بیٹھی خود بھی کسی خوبصورت پھول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ساتھ والے گھر میں سوائے ایک ادھیڑ عمر میاں بیوی کے اور ان کے ملازمین کے تیسرا کوئی فرد نہیں رہتا، تو اس کا مطلب یہ ان کی مہمان تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت جانی پہچانی سی لگی۔ ہارون کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگا، ایک ایسی کیفیت جس نے خود اسے بھی چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون اور ایک سرشاری اسے اپنی روح کے اندر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ویران سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اس سفید گاڑی نے اسے ایک دم سے بریک لگانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے کھولتا ہوا تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترا تاکہ مقابل کو کھری کھری سنا سکے، مگر جو ہی وہ اس گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس کی نظر کھلے ہوئے بونٹ پہ پڑی اور جیسے سارا معاملہ اسے سمجھ میں آ گیا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی
اور تیزی سے آگے آتے ہوئے گاڑی کے انجن پہ جھکے شخص سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ہارون کے استفسار پہ مقابل جوں ہی سیدھا ہوا، اس کا دل اچانک لیکن خوشگوار اتفاق پہ بلیوں اچھلنے لگا۔ آپ ابرار صاحب ہیں نا؟ جی، مگر معذرت کے ساتھ برخوردار، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے وہ بولے تو وہ تیزی سے بولا، انکل آپ کے گھر کی دائیں طرف جو گھر ہے میں وہاں رہتا ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں وہ ہمسائے جو کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی صاف گوئی پر بے اختیار ڈھیروں شرمندگی نے اسے آن گھیرا۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں بزنس کے سلسلے میں اکثر اور بیشتر شہر سے باہر رہتا ہوں۔ جب واپسی ہوتی ہے تو گھر اور آفس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ویسے مجھے ہارون علی کہتے ہیں۔ خجالت سے مسکراتے ہوئے اس نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس کر شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپانے لگے۔ ارے بیٹا، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، اصل میں تمہاری طرف کبھی کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، تو ہمیں لگا کہ شاید تمہاری فیملی زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ ارے نہیں انکل، میری فیملی تو یہاں ہوتی ہی نہیں ہے، میں اکیلا ہوتا ہوں، ملازمین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اوہ اچھا، انکل میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر استفسار کیا تو وہ گہرا سانس لے کے بولے، ہاں بیٹا، دراصل میرا ڈرائیور پچھلے 2 دنوں سے چھٹی پہ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اس نے گاڑی کی سروس نہیں کروائی۔ اب اس سنسان سڑک پہ یہ گاڑی اچانک بند ہو گئی اور میں اتفاق سے آج اپنا موبائل بھی گھر بھول آیا ہوں۔ اوہ کوئی بات نہیں انکل، ہم ایسے کرتے ہیں، گاڑی کو ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں، میں آپ کو جہاں بھی آپ نے جانا ہے ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آپ گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں آفس پہنچ کے اپنے ڈرائیور کو میکینک کے ساتھ یہاں بھیج دوں گا۔ اس نے فوراً ان کی مشکل آسان کر دی تو وہ بے اختیار ممنون ہو گئے۔ بیٹا، آئی ایم ویری سوری، میری وجہ سے تمہیں بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ انکل پلیز آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، ہمسایہ ہونے کے ناطے اتنا تو میرا فرض بنتا ہی ہے۔ آپ پلیز آئیں میرے ساتھ۔ اس دن کی خوشگوار اتفاقیہ ملاقات کے بعد ہارون کی ملک ابرار سے نہ صرف یہ کہ اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی، بلکہ دونوں اب صبح اکٹھے واک کے لیے بھی جانے لگے، جس کے باعث ابرار صاحب ہارون علی کے بارے میں اتنا تو جان ہی چکے تھے کہ اس کے والدین سمیت اس کے بڑے بھائی کئی سال پہلے امریکہ شفٹ ہوئے تھے، جبکہ وہ یہاں اپنے دوست کے ساتھ شروع کیے گئے شراکتی کاروبار کے باعث تنہا رہائش پذیر تھا۔ وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا اور کسی بھی بیٹی کے باپ کی خواہش بن سکتا تھا۔ زرافشاں کے لیے جیسے جیون ساتھی کی انہوں نے تلاش شروع کی تھی، وہ لڑکا بالکل ہر لحاظ سے ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا۔ اپنی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جب وہ دونوں قریبی پارک سے واک کر کے واپس لوٹے تو وہ بے اختیار اسے اپنے ساتھ ناشتے کی دعوت دے بیٹھے۔ اس نے ان کی دعوت قبول کی اور وہ دونوں ملک ہاؤس کی جانب چل دیے۔ جس وقت ہارون علی نے ملک ابرار کی ہمراہی میں وہاں پہلا قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا گویا اس پریوش، جس کا ابھی تک نام بھی اسے نہیں معلوم تھا، اس نے اس کے دل کی راہ پہ پہلا قدم رکھ دیا ہو۔ چچا جان، آج تو میں نے آپ کے لیے ایسا اسپیشل ناشتہ تیار کیا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ اپنے دھیان میں ٹرے اٹھائے وہ بڑے مگن سے انداز میں بولتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، مگر جو ہی نظر سامنے صوفے پہ چچا اور چچی کے ساتھ بیٹھے اجنبی چہرے پہ پڑی تو وہ جھجک کے اپنی جگہ پہ رک گئی۔ زری بیٹا رک کیوں گئی، آؤ نا، چچا جان نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تو وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کی طرف چلی آئی۔ بیٹا ان سے ملو، یہ ہیں ہارون علی، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور ہارون بیٹا یہ ہے میری لاڈلی بھتیجی زرافشاں۔ چچا جان نے محبت سے اسے متعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ زری بیٹا، ہارون ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، آپ الیاس کے ساتھ مل کے ذرا جلدی سے ناشتہ تو لگواؤ۔ چچا جان نے اسے مطلع کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک لمحے کا توقف کیے بنا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ پھر ناشتہ لگوانے سے لے کر اس سے فارغ ہونے تک زرافشاں کو اپنا وجود مسلسل 2 گہری اور انتہائی پرشوق نگاہوں کے حصار میں محسوس ہوا۔ چچا جان اور چچی جان سے گفتگو کرتے ہوئے وہ جب بھی نظر بچا کر اسے دیکھتا،
زرفشا کو اس کی نگاہوں میں آباد شوق کا جہان بے اختیار پلکیں جھکانے پہ مجبور کر دیتا۔ وہ ٹیرس پر اترتی گلابی شام میں ہاتھ میں چائے کا مگ لیے پوری طرح کرنل اشفاق حسین کی کتاب جنٹل مین بسم اللہ میں محو تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب کوئی ساتھ والے ٹیرس پر خاموشی سے چلا آیا۔ ارے آپ ہنس بھی سکتی ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ کو صرف ٹیڑھے میڑھے منہ ہی بنانے آتے ہیں۔ ایک دم ابھرنے والی مردانہ آواز پر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ ہاتھ سے گرتی کتاب کو پکڑتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن موڑ کے اپنی دائیں طرف دیکھا تو نظر سیدھا ریلنگ پہ ہاتھ جمائے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہارون علی پہ پڑی۔ آپ کو چوری چھپے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ محترمہ، میں لوگوں کے گھروں میں نہیں بلکہ اپنے انکل ابرار کے ٹیرس پہ یعنی کہ اپنی نظروں کی عین سیدھ میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھ جیسے شریف النفس انسان پہ تانک جھانک جیسا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ جیسے شریف النفس انسان اگر دنیا میں 2-4 ہی ہو جائے نا تو دنیا سے شرافت نام کی چیز کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی کتاب کھولی۔ ارے محترمہ، ہماری شرافت کی تو ایک دنیا گواہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ ہم سے کچھ نالاں سی رہتی ہیں۔ ایکسکیوز می، میرا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو میں آپ سے نالاں ہوتی پھروں گی۔ اس کی بات پہ وہ نئے سرے سے تب گئی۔ تعلق کی کیا بات کرتی ہیں محترمہ؟ آپ ہاں کہیں، کل تعلق استوار ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم تو ایسے موقع پہ آپ کو آنی چاہیے۔ غصے سے لال پیلی ہوتی زرفشاں کی بات کاٹتے ہوئے اس نے ٹکڑا لگایا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نظر لگائیں گی کیا مجھے؟ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لنگوروں کو نظر نہیں لگتی۔ انتہائی جلے بھنے انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کے سیڑھیوں کی جانب چل دی تو وہ اسے سنانے کو قدرے اونچی آواز میں بولا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمیشہ لنگور حور کے پہلو میں ہی ہوتا ہے۔ شٹ اپ! وہ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے پلٹ کے بلا ارادہ دھاڑی تو اداس آنکھوں والی لڑکی کا یہ روپ بے اختیار اسے کہا لگانے پہ مجبور کر گیا۔ السلام علیکم بابا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف چودھری بختیار کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، تم اپنی سناؤ پتر۔ بابا صاحب، ملکوں کی لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، وہ یہاں لاہور میں ہی ہے۔ ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ بس سمجھ لیجئے بابا صاحب کہ اپنے ہی کسی بندے نے یہ اطلاع دی ہے۔ لاہور میں کہاں؟ ملک ابرار کے پاس۔ اوہ، یعنی ملک ابرار یہاں اپنے رشتہ داروں اور پولیس والوں کے سامنے انجان بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ جی بالکل۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ بابا صاحب، اپنے بندے تو میں نے اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب بس صرف کسی اچھے موقع کی تلاش ہے۔ سکندر پتر، جو بھی کرنا سمجھ کے اور پوری احتیاط سے کرنا۔ بابا صاحب آپ بے فکر رہیں، جو کچھ بھی ہوگا نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے ہی ہوگا۔ ایکسکیوز می مس زرفشاں۔ بڑے مگر انداز میں لان میں کھڑی پھولوں کو پانی دیتی زرفشاں کو ایک دم کسی نے پیچھے سے پکارا تو اپنے دھیان میں وہ ایک دم سے پیچھے پلٹی۔ جی؟ اپنے مقابل کھڑے ہارون کا قدرے حیرت سے جائزہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں آپ سے بہت اہم بات کرنے آیا ہوں، آپ پلیز ذرا یہاں آ کے بیٹھیں۔ وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے لان کے وسط میں رکھی چیئرز پہ آ بیٹھی۔ زرفشاں، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ جی میں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں شاید 3 ماہ سے۔ اور اس سارے عرصے کے دوران آپ نے مجھ میں کوئی بری عادت دیکھی ہے؟ بظاہر تو نہیں۔ تو پھر آپ نے ابرار انکل کے پوچھنے پہ کہ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی، آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس کے اس سوال پر زرفشاں کی سبھی پیشانی پہ بے اختیار بل نمایاں ہوئے۔ دیکھیے مسٹر، میں نہیں سمجھتی کہ میں اپنے کیے گئے کسی بھی فیصلے کے لیے آپ کے آگے جواب دہ ہوں، کیونکہ میری آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ یہ میری زندگی ہے،
میں جو چاہے فیصلہ کروں؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جواب مانگنے والے؟ جی صحیح فرماتی ہیں آپ، میں کون ہوتا ہوں آپ سے سوال جواب کرنے والا؟ آپ کی زندگی ہے، آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ میں تو بنا اجازت آپ سے محبت کرنے کا سزاوار ہوں، اور مجھے اپنی محبت پہ بڑا مان تھا کہ وہ آپ سے اپنا آپ منوا لے گی، کیونکہ میرے نزدیک سچے اور کھرے جذبوں کو دنیا میں کوئی بھی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، مگر شاید میرے جذبوں میں، میری تڑپ میں، میری خاموش دعاؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو مجھے آج یوں بولتے بولتے اس کا گلا روندھ گیا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل اپنا گلا کھنکارتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، بہرحال مس زرفشا، جو ہوا سو ہوا، آپ اور آپ کا فیصلہ دونوں میرے لیے انتہائی محترم ہے۔ آئندہ میری ذات آپ کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ آج آپ کو جو میری طرف سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ کی جانب چل دیا تو زرفشا جیسے اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ ہارون رکے، پلیز میری بات سنیں۔ بھاگتی ہوئی وہ اس کی راہ میں آ کے کھڑی ہو گئی تو مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ جی کہیے، آپ مجھ سے میرے انکار کی وجہ نہیں پوچھیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں آپ پہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ہارون صاحب، میں کچھ دیر بیشتر کے رویے پہ شرمندہ ہوں، مجھے آپ سے یوں روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کروں؟ جب سے میری زندگی اس خوفناک حادثے سے دوچار ہوئی ہے، میرا ہر انسان سے جیسے اعتبار اٹھ سا گیا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو خود اپنی منزل سے لا علم ہے، جس کا ماضی مٹی کا ڈھیر ہے، حال دوسروں کا محتاج، اور مستقبل بے نشان اور واہموں میں گھرا ہوا۔ میں بھلا کسی کی شریک حیات کیسے بن سکتی ہوں؟ میں کسی کو کیا سکھ دے سکتی ہوں جو خود حقیقی سکھ اور چین کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ آنسو بہاتی وہ خود اپنی ذات کے بخیے ادھیڑتی چلی گئی تو ہارون اس کے انداز پہ تڑپ اٹھا۔ خدا کے لیے زری میرے سامنے آپ اپنے لیے اس انداز میں بات مت کریں۔ تم میرے لیے کتنی محترم ہو یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ؟ تمہیں اس وقت سے چاہا ہے جب تمہارے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ جب میں نے ابرار انکل سے تمہارے لیے بات کی تھی تو انہوں نے تبھی ساری حقیقت مجھے کھول کے بتاتے ہوئے فیصلے کا اختیار مجھے دیا تھا، اور میں نے جواباً اگلے ہی روز فون پر ان کی اپنے پاپا سے بات کروا دی تھی، اور میرے پاپا نے ابرار انکل سے بہت عزت اور محبت سے تمہارا رشتہ میرے لیے مانگا تھا۔ تو کیا آپ کی فیملی کو کسی کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بے یقینی سے آنکھیں جھپکتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو ہارون کو اس کی اس معصوم ادا پہ بے اختیار ڈھیروں پیار آ گیا۔ جی نہیں محترمہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ شرارت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے پوچھا تو زرفشاں گلابی چہرے اور مسکراتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ زرفشاں کے ہاں کرنے کے چند ہی روز کے بعد ہارون کے والد کی اجازت سے ملک ابرار نے دونوں کی منگنی انتہائی سادگی سے کر دی، جبکہ شادی ہارون کی فیملی کے پاکستان آنے پر یعنی تقریباً 6-7 ماہ بعد طے پائی تھی۔ زرفشاں کتنے ہی روز تک اپنی دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ پیار، محبت اور خوشیوں سے سجا یہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ کب ان دونوں کی منگنی کو 2 ماہ ہو گئے کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ ملک ہاؤس میں آہستہ آہستہ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ماحول میں پھیلی خوشگوار سی اس ہلچل میں اس وقت اچانک پریشانی کی لہر دوڑ گئی جب ایک دن ہارون نے آ کر سب کو اپنی والدہ کے اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی جلد از جلد امریکہ روانگی کے بارے میں مطلع کیا۔ ہر کوئی بے حد پریشان اور متفکر تھا۔ ہارون تو اپنی بھوک پیاس تک بھلائے امریکہ جانے کی ضروری کاروائیوں میں مصروف تھا۔ جس دن اس کی سیٹ کنفرم ہوئی وہ ان سب کو مطلع کرنے ملک ہاؤس چلا آیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ بھابھی صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے انکل، کافی بہتر ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بائی پاس ہر حال میں کروانا پڑے گا۔ چلو اللہ بہتر کرے گا، تم فکر مت کرو۔ یہ بتاؤ تمہارے جانے کا کیا بنا؟ بس انکل میں یہی بتانے آیا تھا کہ میں آج رات کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ ویسے انکل آپ بھی کہیں جا رہے ہیں کیا؟
ہاں بیٹا، تمہاری آنٹی کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں، دراصل ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، سوچا کہ جا کے ان کی عیادت کرائیں۔ اوہ اچھا، میری طرف سے بھی انہیں ضرور پوچھیے گا۔ ویسے کیا زری بھی آپ لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں بیٹا، اسے تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم کہیں نہیں لے کر جاتے، اور آج تو ویسے بھی اس کی اپنی طبیعت بھی خراب ہے۔ اچھا انکل، آپ مجھے اب اجازت دیجیے اور آنٹی کو میرا سلام کہیے گا۔ اجلت بھرے انداز میں اس نے معذرت کی تو ابرار صاحب بس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ ہیلو، السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے جناب کی؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں۔ آپ سنائیں آنٹی کیسی ہیں؟ زری نے مسکراتے ہوئے آنٹی کا حال احوال پوچھا تھا۔ امی بہتر ہیں، میں آج رات کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ انکل آنٹی آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے؟ نہیں ابھی تو نہیں آئے، وہ واجد انکل کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ اوہ اچھا، اللہ خیر کرے۔ تو تم کیا گھر پہ اکیلی ہو؟ فی الحال تو اکیلی ہوں۔ کیوں؟ میں جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن انکل آنٹی کی غیر موجودگی میں کچھ مناسب نہیں لگتا۔ وہ متانت سے بولا تو زرافشاں کے دل میں اس کا مقام کچھ اور بڑھ گیا۔ ایسے کرو، تم لان میں مزیدار سی چائے تیار کر کے لے کے آؤ، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اوکے کہتے ہوئے زری نے فون رکھ دیا۔ فون رکھنے کے بعد وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں جا گھسی۔ چائے تیار کر کے جوں ہی ٹرے اٹھا کے لان میں پہنچی، ایک دم سے بجنے والی ڈور بیل نے اسے بے اختیار مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ آپ تو بڑے وقت کے پابند نکلے جناب۔ ہارون کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ ہنس دی۔ کیا کریں محترمہ، کسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ دل کتنا بے قرار تھا، آپ کو کیا پتا۔ اچھا وکیل صاحب، آپ کا معصوم دل جیتا اور میں ہاری۔ اب میرے خیال میں چائے پی لی جائے، بیچاری کب سے پڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ درست فرمایا آپ نے، ویسے بھی نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک کہا، یہ لیجئے۔ زرافشاں نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ یار چینی کم ہے چائے میں۔ پہلا ہی سپ لینے کے بعد ہارون نے برا سا منہ بنایا اور زرافشاں بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، آپ 1 سیکنڈ ویٹ کریں، میں ابھی شوگر پاٹ لے کے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کے اندر کی جانب چل دی۔ یہ لیجئے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے چائے میں چینی ڈالتے ہوئے ایک بار کپ پھر اس کی جانب بڑھایا تو ہارون نے روٹھے پن سے بولا، اب میری خدمتیں کرنا بس کر دو یار، اور اپنی چائے پیو، میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں اور تم بھاگتی پھر رہی ہو۔ تھوڑی دیر ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے کے بعد پھر ہارون اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اوکے یار، اب میں چلتا ہوں، تم اپنا بہت خیال رکھنا، میں وہاں پہنچتے ہی تمہیں فون۔ زری، آر یو آل رائٹ؟ زرافشاں کے تیزی سے سفید پڑتے چہرے نے ہارون کو اپنی بات ادھوری چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے مقابل کھڑی زرافشاں کرسی کا سہارا لے کے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہارون، مجھے چکر، ہارون میرا سر۔ اگلے ہی پل وہ تیورا کے زمین پہ آ گری۔ زرافشاں، بے اختیار چیختے ہوئے ہارون نے تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ زرافشاں، ہوش کرو۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ زرافشاں نے ہارون کو خود پہ جھکتے اور زور زور سے اپنا نام پکارتے سنا۔ زرافشاں کی جب آنکھ کھلی تو خود کو لان کے بجائے کمرے میں پایا۔ پہلے پہل تو کتنی دیر وہ بیڈ پہ چت لیٹی خالی و ذہنی کے عالم میں چھت کو تکتی رہی۔ میں کہاں ہوں؟ خود ہی سے سوال کرتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ہراساں نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ بالکل انجان تھا۔ کتنی دیر وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، اپنے آپ سے الجھتی رہی، مگر جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو تھک کے بیڈ سے نیچے اتر آئی، چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ ہینڈل پہ دباؤ ڈالتے ہوئے جوں ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، دروازہ کھولو، چچا جان، چچی، ہارون، کہاں ہیں آپ سب؟ اگلے ہی پل وحشت زدہ ہو کے اس نے دروازہ دھڑ دھڑانا اور رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر بے سود۔ دوسری طرف موت کا سا سناٹا چھایا رہا۔ تھک کر زرافشاں دروازے کے قریب ہی کارپیٹ پہ گر کے رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے دوسری طرف ابھرنے والے قدموں کی آواز نے
نہ صرف اسے ایک دم چونکنے بلکہ چپ کرنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ بے اختیار وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھتے ہوئے کمرے کے دوسرے کونے میں موجود الماری کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، یوں جیسے خود کو آنے والے کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا، مگر جوں ہی اس کی نظریں اندر داخل ہونے والے شخص کے چہرے پہ پڑیں، اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ سی گئیں۔ ہارون، آپ؟ ہاں جانے ہارون، میں، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے نہایت پیار سے جواب دیا گیا۔ تو زرفشاں حیران اور پریشان سی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں آ پہنچی۔ ہارون، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں کس نے اور کس لیے بند کیا ہے؟ ہم تو وہاں اپنے گھر کے لان میں تھے اور آپ نے تو جانا تھا، پھر ہم یہاں۔ دھیرج میری جان، دھیرج، کیونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور غالباً یہ اس روز سے شروع ہوئی جس روز تمہاری حویلی پہ ڈاکہ پڑا۔ کمرے میں دھیرے سے کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا۔ حویلی میں ڈاکہ؟ حیرت کی زیادتی کے باعث زرفشاں محض بڑبڑا کے رہ گئی۔ ہاں میری جان، حویلی میں ڈاکہ، جو کہ در حقیقت ڈاکہ نہیں بلکہ ملکوں کے دشمنوں کا انتقام تھا۔ اس دن تمہارے گھر میں جو بھی کارروائی ہوئی تھی وہ میرے ہی کہنے پر اور میرے ہی بندوں نے کی تھی۔ زرفشاں کی نگاہوں کے سامنے جیسے ساتوں آسمان گھوم کے رہ گئے۔ وہ کتنی ہی دیر گم سم کھڑی بے یقینی کے عالم میں اس کا بے تاثر چہرہ تکتی رہی۔ تم کون ہو تم؟ سوکھے لبوں پر ویران آنکھوں کے ساتھ وہ بولی، تو اسے اپنی ہی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ارے میری جان، مجھے نہیں پہچانتی؟ میں ہوں نور پور کے چودھری بختیار کا سب سے چھوٹا اور تم ملکوں کا سب سے بڑا دشمن، چودھری ہارون سکندر۔ اس رات تمہاری حویلی میں موجود 4 نقاب پوشوں میں سے ایک نقاب پوش میں بھی تھا۔ اس رات بس تمہیں ایک جھلک دیکھا، اور پھر تمہیں تلاشنے کے لیے میں نے زمین آسمان ایک کر دیے۔ پھر سب سے پہلے میں نے تمہارے عزیز چچا جان سے مراسم بڑھائے، پھر ان کے ذریعے ملک ہاؤس میں اپنے قدم جمائے، تمہاری فیملی کے سامنے اپنے والدین کے امریکہ میں ہونے کا ڈرامہ کیا، اس کے بعد خود اپنے امریکہ جانے کا ڈرامہ کیا، تاکہ جب تم گھر سے غائب ہو تو تمہارے چچا چچی کی نظروں میں میں اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوں۔ ویسے تمہارے چچا اور چچی ہیں بڑے اچھے، کتنے آرام سے خود ہی گھر سے چلے گئے، میرے آدمیوں کا کام آسان کر گئے۔ ہائے، تمہارے اس حسین چہرے، قاتل نگاہوں اور یاقوتی لبوں نے میرا صبر و قرار تو اسی دن لوٹ لیا تھا جب تمہیں تمہاری حویلی میں دیکھا تھا۔ میرے دشمن کی بیٹی اتنی حسین ہوگی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور تمہیں دیکھ کے تو دل چاہتا ہے کہ اس کے وجود پہ نظریں جمائے دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ چودھری ہارون سکندر علی، اپنی حد میں رہو۔ تم دیکھنا کس طرح میرا رب ایک دن تمہیں اور تمہارے اس زوم کو توڑے گا۔ تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ اکڑ اور تمہاری یہ طاقت کس طرح تم سے چھنے گی، اور میرے ساتھ محبت کے نام پہ تم نے جو دھوکہ دہی کی ہے اس کا بدلہ تو تم سے خود محبت لے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تو ہارون اس کے ڈھلک آنے والی چنی کو چھوتے ہوئے بے خود لہجے میں بولا، جانے سکندر، کیوں رو کے اپنی خوبصورت آنکھوں پہ ظلم ڈھا رہی ہو؟ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو، ذلیل کمینے، میں تمہاری جیت کو ہار میں بدل دوں گی۔ اگلے ہی پل بجلی کی تیزی سے اس نے سامنے دیوار پہ لگے 3 منکش خنجروں میں سے ایک پہ جھپٹتے ہوئے اسے اپنے اندر تک اتار لیا۔ تو چودھری ہارون سکندر علی ایک لمحے کو تو جیسے پتھراس آ گیا۔ زرفشاں ملک اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی اس کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے زمین پہ گرتی زرفشاں کو اور اس کے وجود سے ابلتے خون کے فوارے کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، زمین پر گرے زرفشاں کے بے جان ہوتے جسم نے چند جھٹکے کھائے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ زرفشاں ملک کے یوں اچانک خود کو ختم کر لینے کے بعد محض چند گھنٹوں میں اس کی لاش کو چودھری بختیار کے حکم سے حویلی کے پچھلے ویران اور اجاڑ صحن میں اتنی خاموشی اور احتیاط سے دبا دیا گیا
کہ گھر کی عورتوں تک کو اس بات کی خبر نہ ہو سکی۔ زرافشاں کی موت سے چودھریوں کے خاندان کی آخری پریشانی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، سو وہ سب نہایت خوش اور مطمئن تھے۔ مگر چونکہ چودھری ہارون سکندر کی قسم پوری ہوئی تھی، سو اس کی خوشی ہر ایک سے دگنی تھی۔ اسے بس ایک خلش تھی کہ وہ اسے حاصل نہ کر سکا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ہارون سکندر آج کل اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ زمین کے حساب کتاب اور دیگر مسائل میں اتنا مصروف تھا کہ اس کی کئی دنوں سے اپنے دوستوں سے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب یاور کا فون آیا تو وہ خاصا غصے میں تھا۔ یار سکندر، تجھ جیسا طوطا چشم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو نے دوستوں کو ہی بھلا دیا۔ چل نکل اپنے باپ کے گھٹنے سے اور منصور کے فارم ہاؤس پہ آ جا۔ منصور کے فارم ہاؤس پہ؟ کیوں، کیا کوئی نئی چڑیا پھنسائی ہے؟ ان کا دوست منصور کیونکہ ایک جانی مانی شخصیت کا بیٹا تھا، سو اس کے فارم ہاؤس پر وہ لوگ ہمیشہ خاص مقصد کے لیے ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ہاں یار، ہے ایک حسینہ۔ منصور کافی عرصے سے اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، پر سالی ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب کہیں جا کے قابو میں آئی ہے۔ منصور اسے لے کر 1 بجے تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اب تو گاؤں سے ایسے نکل کے ہر حال میں 2 بجے تک وہاں پہنچ سکے۔ ہاں ٹھیک ہے لالے، چل پھر کل ملتے ہیں۔ نشے میں دھت ہارون سکندر نے یاور کی مویت میں جوں ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کا سارا نشہ لمحوں میں ہرن ہو گیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، مگر بے اختیار آنکھیں ملنے پہ بھی جب سامنے کا منظر وہی رہا تو اسے لگا جیسے اس کے وجود کو کسی نے بم سے اڑا دیا ہو، جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین اس کی ذات کے پرخچے اڑاتے تیزی سے گزر گئی ہو۔ اسے اپنا آپ دوزخ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے اس کے عزیز ترین دوستوں میں گھری اس کی پیاری بہن فاطمہ۔ اس نے منصور کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹتے ہوئے آنے واحد میں خود کو شوٹ کر لیا تھا۔ دم سادھے، آنکھیں پھاڑے، وہ وحشت زدہ چہرہ لیے زمین پر بے سد گری اپنی بہن کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جس نے اپنی عزت کو اپنی جان پہ فوقیت دیتے ہوئے خود کو ختم کر لیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے ٹھیک 8 ماہ پہلے زرافشاں ملک نے کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے چودھری ہارون سکندر چکرا کے زمین پہ گرا تھا۔ یہ ہے نور پور کے چودھری بختیار کی وہ حویلی جو کبھی بہت پرروب اور شاندار تھی، بالکل اپنے مکینوں کی طرح، مگر آج یہ بالکل ویران اور کھنڈر ہو چکی ہے، بالکل اپنے مکینوں کی طرح۔ فاطمہ بختیار کی موت پر چودھری ہارون سکندر کو شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس سے سنبھلنے کے بعد جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر دماغی طور پر وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ دوسری طرف جوان بیٹی کے اچانک سے ہونے والے قتل اور عزیز از جان بیٹے کا بیٹھے بٹھائے دماغی توازن کھو دینا، ان حادثات نے چند ہی لمحوں میں چودھری بختیار اور ان کی بیوی کو ختم کر ڈالا۔ باپ کی موت کے بعد چودھری ہاشم اور چودھری اسفند نے تمام جائیداد 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں سمیت شہر کی راہ لی۔ اپنے پاگل بھائی سے چونکہ دونوں کو کوئی سروکار نہ تھا، لہٰذا اسے وہ حویلی کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے رکھ گئے تھے۔ ملازمین کا دل چاہتا تو اسے پوچھ لیتے، دل نہ چاہتا تو دنوں تک اس کی خبر نہ لیتے۔ وہ اپنا سارا وقت حویلی کے پیچھے ویران اور اجاڑ صحن کے ایک کونے میں زمین پر نہایت پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے گزار دیتا۔ وہ گھنٹوں وہاں گھٹنوں میں سر دیے بے آواز روتا اور بڑبڑاتا رہتا۔ زمین کے اس ٹکڑے کو محویت سے تکتے ہوئے وہ کیا بڑبڑاتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کیا مانگتا تھا اللہ خوب جانتا تھا۔ وہ اللہ جس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے غرور، شان اور اکڑ کا خاتمہ کرتے ہوئے اسے عمر بھر کے لیے خود اس کی اپنی ذات کے حصار سے نکالتے ہوئے حصار یار میں قید کر ڈالا تھا۔